प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो खुद को उसके स्लेव की पोजीशन पर नहीं ला पाते हैं। बस आज इस कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज करके उठें, जहां मेरी जुबान उसको रब मानती है, वहां मैं अपने आप को उसकी गुलाम, उसका अब्द, उसकी स्लेव मानना शुरू कर दूं। जिस दिन आपने और मैंने ये मान लिया ना, आपके और मेरे लिए उसके अहकामात मानना आसान हो जाएगा, उसकी बातों को कुरान में मानना और अडॉप्ट करना आसान हो जाएगा। जितना उसको रब मानेंगे और अपने आप को स्लेव मानेंगे, स्कॉलर्स कहते हैं, उतना आपकी अपनी मर्जी कम होती जाएगी और आप रब की मर्जी को जानना चाहेंगी। मैं ये करना चाहती हूँ, अल्लाह ताला इस बारे में क्या कहते हैं, मैं जिंदगी में ये कदम उठाना चाहती हूँ, मेरा दीन मुझे इसके बारे में क्या गाइडेंस देता है, मैं अपनी जिंदगी में ये चीज सिलेक्ट करना चाहती हूँ, शरीयत मुझे इसके बारे में क्या कहती है। और जिस दिन ये हमारा माइंडसेट बन गया, समझ लीजिए आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक सबमिशन का एंगल खुल गया। आप सबमिट हो गई रब के सामने, आपने तौहीद को इंटरनलाइज करना शुरू कर दिया। और ये वन टाइम थिंग नहीं है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल। कॉन्स्टेंटली मुझे और आपको ये करनी है। फाइन, तो ये है अल्लाह का तारुफ सूरतुन नास की पहली आयत में। जब आप ये आयत अब पढ़ेंगी, आपको अपने रब के इन तमाम मुकामात को कम से कम जहन में रखना है, हम्बल होते हुए। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। आगे आ रही है आयत नंबर 2, मालिकिन नास। यहाँ पर देखें, आप में से जिनके पास मुसहफ है, अगर मुसहफ नहीं है तो आराम से जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो जरा मुसहफ को देखिएगा। आप देखेंगी पहली आयत के बाद जहां आयत मुकम्मल हो रही है, वहां आयत के दायरे के ऊपर लाम अलिफ ला लिखा होगा। और इस लाम अलिफ ला का मतलब होता है कि अभी मफहूम मुकम्मल नहीं हुआ, इट्स स्टिल इन कंटिन्यूएशन। यहाँ पर मालिकिन नास से पहले कुल आऊज़ु, स्कॉलर्स कहते हैं अंडरस्टूड है, महजूफ है, छुपा हुआ है। कह दीजिए मैं इंसानों के रब की हिफाजत में आती हूँ। और किसकी हिफाजत में आती हूँ? कह दीजिए मैं इंसानों के मालिक की हिफाजत में आती हूँ। सो कुल आऊज़ु यहाँ पर भी या आऊज़ु यहाँ पर भी एम्बेडेड है, इसलिए कि दरमियान में दोनों के ला है। अल्लाह ताला की तौहीद के एंगल से एक दूसरी क्वालिटी आपके सामने आ रही है, जो मैंने आपको दूसरा एंगल बताया था तौहीद का, तौहीद अस्मा व सिफात। मलिक अल्लाह का एक एट्रीब्यूट है। इस मलिक का एसेंस आपको अभी रब में भी मिल गया था, सेम एसेंस, जहां पर अल्लाह की अथॉरिटी ऐसी है जो किसी भी और मखलूक की नहीं हो सकती। अल्लाह ऐसा मलिक है जैसा कोई भी नहीं हो सकता। नो वन कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट बाय द परमिशन ऑफ अल्लाह। इसको मलिक नास के एक सिंपल ट्रांसलेशन के तौर पर याद रखिएगा। इस वक्त जिस जगह आप और मैं बैठे हैं, जिस कुर्सी पर मैं बैठी हूँ, जिस जगह जिस सोफे पर आप बैठे हैं, जिस जमीन पर आप और मैं इस वक्त मौजूद हैं, जिस सोलर सिस्टम में आप और मैं मौजूद हैं, अब कम क्लोजर जिस घर में आप और मैं मौजूद हैं, ये सब अल्लाह की अथॉरिटी और अल्लाह की मिल्कियत और उसकी किंगडम है। ये उसकी चीज है, वो मिल्कियत रखता है इस सब की। मेरे हाथ में तो असल में कुछ भी नहीं है। ये इंटरनलाइज कर लें कि मेरे हर चीज अल्लाह की है, मेरा और मेरी हर चीज का अल्लाह मालिक है। और जिस दिन आपने ये इंटरनलाइज कर लिया, आप और मैं मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी नहीं करेंगे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं करेंगे। अगेन, अगर ये हम शरीयत के ऑपोजिट आकर बोल रहे हैं तो हम ये बात नहीं बोलेंगे। इस चीज को भी इंटरनलाइज कर लें मालिक नास में। जब आप बोलें, अल्लाह को आप पुकार रही हैं कि मैं अल्लाह उसकी हिफाजत में आती हूँ जो इंसानियत को अपने कंट्रोल में और अपनी मिल्कियत में रखने वाला है, मलिक नास। इस चीज को भी याद रखें, कोई इंसान आपको और मुझे उसकी परमिशन के बगैर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इन द सेम वे, कोई बीमारी उसकी परमिशन के बगैर मुझे छू नहीं सकती, कोई शर उसकी परमिशन के बगैर मुझ तक नहीं आ सकता। जिसने ये मलिक नास का कॉन्सेप्ट इंटरनलाइज कर लिया, उसकी जिंदगी टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव पर आ जाएगी, इसलिए कि उसका दिमाग प्योरीफाई होना शुरू हो जाएगा।
जिसने मलिकिन नास को समझ लिया। आप जब अल्लाह की हिफाजत में आए पूरे शऊर के साथ आए। जिस दिन आपने मलिकिन नास को समझ लिया, आपको मैं हकीकत बता रही हूँ, आप अपनी जिंदगी में जिन जिन मामलात से डरती हैं ना, आपको जिन जिन एंगल से खौफ आते हैं, आपके जो भी इस वक्त परेशानियां हैं, आपके वो सब खौफ जो हैं वो कंट्रोल्ड हो जाएंगे। खत्म तो नहीं होते, ऑन अ ह्यूमन लेवल जाहिर बात है कहीं ना कहीं से फियर फैक्टर आ जाता है, लेकिन ये सब कंट्रोल्ड रहेगा क्योंकि आप चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देख सकेंगे। और यही सूरतुल मुल्क मुझे और आपको सिखाना चाह रही है कि हम इंसान कमजोर हैं, हमारी ओनरशिप पूरी नहीं है, हमारा इल्म पूरा नहीं है, हम जिंदगी में गलतियां कर सकते हैं। अगर मुझे किसी की हिफाजत में आना है तो वो अल्लाह है। ना मैं बाहर के शर से अपने आप को बचा सकती हूँ, ना मैं अपने नफ्स के शर से अपने आप को बचा सकती हूँ। अपने नफ्स को अपने रब के ऑनरशिप में दे दें, वो मालिक है। ख्वाहिशात भी जो मेरे अंदर आती हैं वो भी किस वजह से आती हैं, उसी रब ने बनाई है ना। हाँ, वो इम्तिहान लेता है कि कौन अपनी ख्वाहिशात को मुझे मालिक बनते हुए ही पूरा करता है। ये है मालिकिन नास का इम्तिहान। मालिकिन नास को एब्जॉर्ब करके इंसान गुनाहों से बच जाता है, और मालिकिन नास आपको इस्तिआज़ा का एक अच्छा पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। इसके साथ आप आगे बढ़ती हैं। इसी में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो क्लासिकल स्कॉलर्स मेंशन करते हैं मलिकिन नास से, वो कहते हैं मलिकिन नास में मलिक का जो लफ्ज है उसका रूट वर्ड है मीम लाम काफ। यही मीम लाम काफ का रूट वर्ड इससे बना है, जिसको आप कहती हैं मलाइका, फरिश्ते, वो भी इसी रूट वर्ड से बना है। मलकुन फरिश्ते को कहा जाता है, सेम रूट वर्ड। तो फरिश्ते को इस रूट वर्ड से मीम लाम काफ से मलकुन या मलाइका क्यों कहा जाता है? एंशिएंट अरबिक, क्लासिकल अरबिक में अगर आप जाएं कुरान से पहले, तो वो एक टर्म इस्तेमाल करते थे अल अलूका। अल अलूका वो कहा करते थे कि ये किसी मैसेंजर के लिए इस्तेमाल करते थे पुरानी अरबी में, वो जिसको कोई अथॉरिटी दी गई। तो ज्यादातर क्लासिकल स्कॉलर्स कहते हैं कि मीम लाम काफ से अल अलूका से अल मलाइका बना है। यानी मलाइका कौन है? फरिश्ते हैं। इनको मलाइका क्यों कहा जाता है? इसलिए कि अल्लाह की तरफ से इनको कुछ इख्तियार दिया गया है। जो जिस पोजीशन पर है उसको उस पोजीशन को संभालने का इख्तियार दिया गया है। तो ये रीजन एक देते हैं स्कॉलर्स फरिश्ते को मलिक बोलने की। जो जहन्नुम का भी गार्जियन फरिश्ता है उसका नाम भी मालिक है। तो ये है आयत नंबर 2 में तौहीद अस्मा व सिफात वाला एंगल, जिसमें हम अल्लाह की अथॉरिटी, अल्लाह की सोवर्निटी देखते हैं कि अल्लाह अपने बंदों को कॉन्स्टेंटली किस तरह से अपने आप से तौहीद से कनेक्टेड रखता है। तीसरी आयत कनेक्ट कर लूं, फिर मैं इन तीनों का फाइनल सिनॉप्सिस आपके सामने रखूंगी। सूरतुन नास की तीसरी आयत में भी आप देखेंगी कि आयत नंबर 2 के बाद अगेन एक छोटा सा लाम अलिफ ला लिखा हुआ है। ये भी मतलब यही है कि तीनों आयात कनेक्टेड हैं। कुल आऊदु बि रब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास। इंसानों के माबूद की हिफाजत में मैं आती हूँ। इलाहिन नास, इलाह कहते हैं माबूद को। इलाह का लफ्ज कैपिटल जी से लिखे जाने वाले गॉड, अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखें, बहुत इसके ऊपर लेक्चर हो सकता है इलाह की डेफिनेशन के ऊपर, जो अरबी जुबान में इलाह की कॉनोटेशंस आते हैं, बट इन सिंपल आप सिर्फ और सिर्फ 4 जुमले याद रखें। अल्लाह कैसा इलाह है? इलाह वो जिसकी इबादत की जाए, यानी जिसके सामने आप सजदे में सर रखें, जिसके सामने आप अपने नफ्स को, अपने जिस्म को, अपनी रूह को हम्बल कर दें, जिसके सामने आप झुक जाएं। नंबर 1 वो जिसकी इबादत की जाए। नंबर 2 इलाह वो जिसको सवाल ना किया जाए, जिसको आप क्वेश्चन ना करें। नंबर 3 इलाह कौन होता है? वो जिससे वालिहाना मोहब्बत की जाए, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं ना, अगर वो आपको कुछ करने को कहता है तो आप उससे सवाल नहीं करते, बिकॉज आपने तो उसको खुश करना होता है, तो आप सिर्फ उसकी बात मानते हैं। वो जिसकी इबादत की जाए, वो जिसको सवाल ना किया जाए, वो जिससे वालिहाना
محبت کی جائے، اور فورتھ اینگل وہ جس کی اطاعت میں ہر وقت سر جھکا رہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، جس کی بات پر شک نہ کیا جائے، وہ ہے الہ، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ الہ الناس، میں ایک ایسے رب کی حفاظت چاہ رہی ہوں جو کہ میرا معبود ہے۔ اللہ میں صرف آپ کے سامنے سر جھکاتی ہوں، اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اللہ میں آپ کے ہر حکم پر سر جھکاؤں گی، اور میں آپ کے کسی حکم پر شک اور سوال نہیں کروں گی۔ یہ ہے الہ الناس کے اندر کانسیپٹ۔ اسکالرز نے اتنی خوبصورت، امام قرطبی نے، اور اگر آپ امام ابن عطیہ کو پڑھیں، کلاسیکل اسکالرز ہیں، دونوں کی تفسیر عربی زبان میں موجود ہیں، انہوں نے بہت بہت پیاری بات اس کے اندر کی۔ وہ کہتے ہیں انسان کے ذہنی صلاحیت کے مطابق سورۃ الناس کی پہلی تینوں آیتوں میں توحید کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، بالکل جیسے ایک بچہ ہوتا ہے تو اس کی شروع میں ماں باپ کے ساتھ ایموشنل اور سائیکولوجیکل نیڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کو ہر وقت اپنے امی ابو چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس کی پہلی آیت میں اپنا تعارف رب الناس سے کرا دیا۔ پھر جب انسان بڑا ہوتا ہے، اسکول، پروفیشن، جابز، بزنسز، تو اب اس کو اتھارٹیٹیولی چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے، لیگیلٹیز کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید میں، اسماء و صفات میں جس تعارف کو مینشن کیا، مالک الناس، اصل اتھارٹی، اصل لیگیلٹی تو تم کو اللہ کی طرف سے ملے گی۔ پھر انسان کے ساتھ یہ پہلا تھا سائیکولوجیکل ایموشنل نیڈ، پھر سیکنڈ تھا انسان کی ورلڈلی، جس کو آپ کہتے ہیں لیگل نیڈز، اور پھر تھرڈ پوائنٹ پر آتا ہے الہ الناس، انسان کی عمر کا وہ حصہ جب انسان 60 پر ریٹائر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کا اب زیادہ ٹائم گھر پر گزرتا ہے، اب انسان کے پاس فرصت کے لمحات ہوتے ہیں، زیادہ تر ایسے موقع پہ ماں باپ حیات نہیں ہوتے، اولادیں اپنی اپنی جگہ سیٹل ہو جاتی ہیں، جابز اور بزنسز موسٹلی چھوٹ جاتے ہیں بیکاز ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے۔ اب انسان کی اسپرچل نیڈز بڑھتی ہیں، اور اب انسان ایک الہ کی تلاش میں ہوتا ہے، اب انسان خدا کی تلاش میں ہوتا ہے، اب انسان کچھ اللہ اللہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم آپ میں سے جتنی خواتین الحمدللہ اس وقت 30+ ہیں، آپ سب نے یہ بچپن سے سنا ہوگا کہ جب بڑے ہو جائیں گے نا پھر کریں گے اللہ اللہ۔ کیوں کہتے تھے ہم یہ؟ اٹس ویری نیچرل، جب اور کچھ نہیں رہتا تب اللہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ نے تو انسینٹیو دیا ہے کہ بہترین عبادت جوانی کی عبادت ہے، بہترین اللہ کے سامنے سبمیشن، اپنی فل انرجیز کے ساتھ سبمیشن، بہترین اللہ کے کلام اور اللہ کے احکامات کو تھامنا تو اس وقت کا تھامنا ہے جب تمہارے پاس تمہارے نفس کی طرف سے کانسٹنٹ خواہشات کی پور ڈاؤن رین ہو رہی ہو، ایک ڈاؤن پور ہو رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل پروگریشن انسان کا یہاں رکھا ہے۔ الہ الناس اسپرچل نیڈز پوری کرتا ہے، سائیکولوجیکل ایموشنل نیڈز رب پوری کرتا ہے، رب کا تعارف رب الناس۔ ملک الناس میں انسان کی ورلڈلی میٹرز کو ہینڈل کرنے کے لیے اتھارٹیٹیو پاورز میں انسان مالک کو کیسے ذہن میں رکھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام اسماء و صفات سے مینشن کر دیا۔ اور تیسرا الہ الناس میں انسان کی اسپرچل نیڈز کو مینشن کر دیا گیا۔ یہ ہے ایک ایڈلٹ مسلمان کا ذہن جو بننا چاہیے، اور جیسے ہی شعور آئے، بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اسپرچویلٹی کے لیے، جیسے ہی شعور آئے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم جس عمر میں آ گئے اللہ ہمیں آج شعور دے دے، اور اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری پروجنی کو ان کے بلوغت کے اوپر جلد از جلد یہ اسلام کا پروگریشن کا ثبوت اور ان کو یہ والا مائنڈ سیٹ دے دے۔ انسان جان جائے رب اللہ ہے، میری سائیکولوجیکل ایموشنل نیڈز پوری کرے گا، میرے دنیا کے معاملات مالک بنتے ہوئے سنبھالے گا، اور میری اسپرچل ریلیکسیشن کے لیے، میری اسپرچل تھرسٹ کی کوئنچ کے لیے اللہ ایز اے الہ موجود ہوگا۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں تو اب جب آپ یہ 3 آیتیں پڑھیں گے آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا، آپ اس کی پروٹیکشن میں جا رہے ہیں، وہ فَهُوَ رَبِّي وَمَلِكِي وَإِلَٰهِي۔ الناس کو تو ہٹائیں گی آپ درمیان میں سے، پڑھیں گی تو آپ، بیکاز آپ رب کا کلام پڑھ رہی ہیں،
لیکن الناس میں آپ کے لیے یہ ایلینیٹڈ کلام نہیں رہے گا اب. You can feel this on a personal level. رب میرا وَهُوَ ربی، مالک میرا و مالکی، الہ میرا و الہی. یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اینڈ بیوٹیفل تھنگ ان 3 انٹروڈکشن کے ٹائٹلز میں آپ کو بتایا تھا رب عرب عام اپنے لیے بھی استعمال کرتے تھے، رب البیت استعمال کرتے تھے. ملک کا لفظ بھی عرب استعمال کیا کرتے تھے اپنی اونرشپ ڈکلیئر کرنے کے لیے. ملک البیت کہا کرتے تھے کہ یہ گھر کا مالک ہے. لیکن الہ کا لفظ کبھی بھی کسی انسان کے لیے نہیں استعمال کیا گیا. الہ صرف اور صرف کانسیپٹ یاد رکھیں جو قرآن نے دیا ہے، انما الہکم الہ واحد. اللہ الہ کے طور پر واحد ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ سورۃ الناس سے ہمارے ذہن میں بٹھانا چاہ رہے ہیں. دس از دا کانسیپٹ آف توحید. ہاں اس میں یہ یاد رکھیں ایک اور خوبصورت پہلو اللہ کے 3 ناموں میں رب، ملک، الہ. الہ صرف آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کوئی نہیں ہو سکتا، رب اور ملک کسی انسان کے لیے آ سکتا ہے. تو اسکالرز نے اتنی پریکٹیکل بات مینشن کی اس جگہ پہ. وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی دنیا میں مدد کسی انسان سے لے سکتا ہے. مثال کے طور پر میرا اس وقت پین گر جائے یا میرا اس وقت موبائل گر جائے اور میں اپنی بیٹی سے کہوں کہ بیٹا ذرا یہ موبائل پکڑا دو، تو ہم جب یہ مدد مانگ رہے ہیں تو یہ مدد انسان لے سکتے ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الناس میں توحید کا ایک مکمل کانسیپٹ دیا ہے. ہاں توکل اپنی جگہ پہ. تو جب آپ اس پوری ڈیفینیشن کو 3 ناموں کی 3 انٹرو کے ایسپیکٹس کی آج کے حالات پر مینشن کریں گے. یو ول ٹیک پریکاشنری میجرز ان دس پینڈیمک ٹائمز. لیکن کانسیپٹ اسٹرانگ کیا ہوگا؟ توکل علی اللہ. بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. بچائے گا میرا رب، بچائے گا میرا ملک، بچائے گا میرا الہ. وہ کانسیپٹ آپ کو انشاءاللہ ایک امیون سسٹم کے اندر، ایک اسپرچویلٹی کے اندر بوسٹ دے گا. اس لیے کہ وہی ہے جس نے مجھے کانسٹنٹلی تھاما ہوا ہے. اور یہ الہ کے کانسیپٹ کو مضبوط کرنا آج ہم سب کے لیے اشد ضروری ہے. اس لیے کہ الہ کو ڈیفینیشن کو اگر آپ یاد رکھیں تو یاد رکھیں جس نے الہ کی یہ 4 اینگل کی ڈیفینیشن آج زندہ کر لی، اس نے اپنا کلمہ شہادت ریوائیو کر لیا. اس نے اپنی شہادت کو انٹرنلائز کر لیا. None has the power for this position. کیوں کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ؟ کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے. صحیح؟ تو اب ان چیزوں کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو یہ 3 آیتیں المستعاذہ بہ کو مینشن کرتی ہیں. کس کی حفاظت چاہیے ہمیں؟ وہ انٹروڈکشن یہاں پر آ گیا. اب جو آگے پروسیس چلے گا اس سے پہلے کہ ہم آیت نمبر 4 پر بڑھیں، ابھی یہاں اس کانسیپٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ جو اللہ کو ہم نے پہچانا ہے، یہ جو ہمیں اللہ کی حفاظت چاہیے، کس سے بچنے کے لیے چاہیے؟ شیطان سے بچنے کے لیے چاہیے، جس کو ہم المستعاذہ من میں اسٹڈی کریں گے. شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور انسانوں میں سے جس انسان نے سب سے زیادہ شیطان کے راستے پر چلنے کی کوشش بھی کی اور چل کر بھی دکھایا وہ فرعون تھا. آپ نوٹ کریں گی کہ فرعون نے یہ تینوں اصطلاحات یہاں پر آئی ہیں اللہ کے لیے، یہ قرآن نے مینشن کی کہ فرعون نے یہ تینوں اصطلاحات اپنے لیے استعمال کی. اس نے کہا تھا فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا تھا میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا. پھر اس نے اپنے منسٹرز سے کہا تھا الیس لی ملک مصر، ڈونٹ آئی اون دا کنگڈم آف مصر، کیا مصر میرا نہیں ہے؟ کیا میں صرف مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ تو اپنے آپ کو اس نے ایز اے ملک ریفر کیا تھا. پھر اپنے منسٹرز کو، اپنے وزیروں کو توجہ کرتے ہوئے اس نے کہا تھا یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ تمہارے لیے کوئی الہ نہیں جانتا. یعنی اگر تم نے کسی کے سامنے جھکنا ہی ہے تو میرے جنرلز سن لو،
وہ میں ہوں. یہ آپ کے سامنے فرعون کی پرسنالٹی اسکالرس کیوں مینشن کرتے ہیں سورت الناس کے اس مقام پر؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ کو اور مجھے حفاظت چاہیے شیطان کے اس بگیسٹ پرابلم کی طرف سے. فزیکل پروٹیکشن تو چاہیے، سائیکولوجیکل پروٹیکشن میں ہمیں کیوں چاہیے؟ آپ فرعون کو دیکھ لیں. آج شیطان ہم میں سے ہر ایک کو ٹریپ کر رہا ہے تکبر کے ذریعے. جو مسئلہ اس نے فرعون میں ڈالا تھا وہی مسئلہ وہ ہم میں ڈالتا ہے، ایروگنس کا. اسی ایروگنس کی ورسٹ مینیفیسٹیشن فرعون تھا. آج ہم ایسے ٹائمز میں رہتے ہیں کہ آج کوئی اپنے آپ کو خدا نہیں کہتا. یہ فرعون جیسا پیرانوئڈ کوئی نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ انا ربکم الاعلی کہنے لگ جائے. لیکن ہم کو شیطان جس طرح سے ٹریپ کرتا ہے اس کا ہتھیار کیا ہے؟ وی آر ان ٹائمز جہاں شیطان نے ہمارے ایروگنس کو ایسا کر دیا کہ ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ گئے. آئی، می اینڈ مائی سیلف. وی ڈکلیئر آور سیلف آور اون ماسٹر. سورت فرقان کی آیت نمبر 43 میں آتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا؟ آپ اور میں زبان سے نہیں کہتے انا ربکم الاعلی، لیکن ہم میں سے ہر ایک کا باڈی لینگویج، اللہ نہ کرے، اور ہم میں سے زیادہ تر کا اٹھنا بیٹھنا اور ہم میں سے زیادہ تر کی اپروچ ہمیں منی فرعون بنا دیتی ہے. ایروگنس ریفلیکٹ کرتی ہے ہمارے اندر سے، اور یہ ایگو ہمارے اندر شیطان ڈالتا ہے. یاد کر لیجئے گا کہ اس سورت کی بگننگ میں ہی اللہ تعالیٰ نے قل کے ذریعے ہماری وہیں پر ایگو کو سلام کیا تھا تاکہ آپ اور میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ہمبل کریں. اور یہی تکبر شیطان ہم میں ڈالتا ہے. ہاں، تکبر کے لیے میں ایک پوائنٹ بتا دوں. دیکھیے، تکبر صرف اور صرف پیسے والوں میں نہیں آتا. تکبر صرف اور صرف کسی کوالٹی کو رکھنے والوں میں نہیں آتا. پیسے والوں میں بھی آ سکتا ہے، کوئی صفت، کوئی کوالٹی، کوئی کریکٹرسٹک رکھنے والوں میں بھی آ سکتا ہے. تکبر غربت کے ساتھ بھی آتا ہے. تکبر مال نہ ہونے یا کوئی صلاحیت نہ ہونے کے ساتھ بھی آتا ہے. وہ کیسے ریفلیکٹ کرتا ہے؟ جب کوئی غریب انسان تمام امیر انسانوں کو صرف اور صرف گناہ گار سمجھنے لگ جائے، جبکہ آپ اور میں ان کو جانتے بھی نہ ہوں. یہ بھی تکبر کی مینیفیسٹیشن ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کرے. اب اپنے آس پاس اس وقت تکبر لوگ ڈھونڈنے مت نکل جائیے گا، یا گھروں میں اپنی جو ہے وہ ایک میگنیفائنگ گلاس نہیں لگا لیجیے گا اب چیک کرتی ہوں کون متکبر ہے. نہیں، اپنے آپ کو چیک کریں. میں گفتگو میں تکبر کا اظہار کرتی ہوں یا نہیں کرتی؟ ویلتھ ہونا بھی انسان کو متکبر بناتا ہے، کوئی مقام مل جانا بھی انسان کو متکبر بنا سکتا ہے، اور کوئی دولت نہ ہونا اور کوئی مقام نہ ہونا یہ بھی انسان کو متکبر بناتا ہے. انسان کے جملے میں وہ چیز مینیفیسٹ کر جاتی ہے. اور شیطان کا یہ سب سے بڑا آج ہتھیار ہے انسانیت کے اوپر. وہ ہم انسانوں کو سب سے زیادہ اس تکبر کے ذریعے اندر ہی اندر منی فرعون بنا رہا ہے. حالانکہ خود وہ اللہ کو خالق مانتا تھا. خود اس نے کہا تھا، قرآن میں آتا ہے خلقتنی من نار. اللہ کو ہی کہا تھا آپ ہی نے بنایا مجھے نار سے، آپ میرے خالق ہیں. تو توحید کو اکنالج کرنے والا تھا. سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرتا تھا. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ انسانوں کے اندر اس تکبر کو لانا چاہتا ہے اور توحید کے کانسیپٹ کو ڈسٹارٹ کرنا چاہتا ہے. اور ہم انسانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم انسان ہیں. یاد رکھیں، اللہ نے جہاں 3 مرتبہ اپنی صفات کے ساتھ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 صفات کے ساتھ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنر کیا ہے، مسلم نہیں کہا، متقی نہیں کہا، مومن نہیں کہا، الناس. اپنے تینوں توحید کے کانسیپٹس میں اللہ تعالیٰ نے الناس کو استعمال کیا ہے، تو ایک آنر ہے. وہاں الناس کہا ہے، البشر نہیں کہا. الناس کہہ کے ہم آپ کو اور مجھے یہ بھی بتا دیا کہ انسان بار بار بھول جائے گا کہ اس کو رب کے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے. انسان بار بار بھول جائے گا کہ شیطان اس کے اندر تکبر انسٹل کرے گا. انسان بار بار بھول جائے گا
کہ اس کو اپنے رب کی حفاظت مانگنی تھی. انسان بار بار بھول جائے گا کہ رب الہ ہے، تو ہم بھولتے ہیں، اسی لیے اللہ نے انسان سے الناس کے لفظ کو مینشن کیا ہے. ورنہ ہم سب کے اندر ایک بیسک انفارمیشن موجود ہے. الستُ بربکم قالوا بلا شاہدنا. عالم ارواح میں ہم سب یہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں، لیکن ہم بار بار اس وعدے کو بھول جاتے ہیں. کیسے بھولتے ہیں؟ کیوں بھولتے ہیں؟ شیطان کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ ہمیں وسوسوں کے ذریعے اس طرح سے یہ وعدہ بھلانے لگ جائے. شیطان اور بھلاتا کیسے ہے؟ ویری انٹرسٹنگ. پلیز ابھی 2 منٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹیک یور ٹائم. ابھی آپ لوگ مجھے ٹائم لکھ کر کسی نے بھیجا، شاید ابھی 2 منٹ ہیں. سو آئی ول کمپلیٹ مائی کانسیپٹ. ہاں، شیطان بھلاتا کیسے ہے؟ دیکھیں، شیطان پاکٹس میں بھلاتا ہے. میں نماز تو پڑھ لوں گی، قرآن بھی پڑھ لوں گی، مجھے کلمہ بھی پڑھنا آتا ہے، کبھی کبھار تسبیح بھی کر لوں گی. بھلاتا کب ہے؟ جب اپنے سے کوئی ناپسند کا شخص سامنے آتا ہے تو تکبر میں شکار کر دیتا ہے. غصے میں ہم بھول جاتے ہیں اللہ مالک ہے. بھول ہی جاتے ہیں نا، سمجھتے ہیں ہم مالک ہیں، جبھی تو غصہ کرتے ہیں سامنے والے پہ. جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ مالک ہے. کیا پتا اس ناراضگی میں اس کو موت آ جائے یا مجھ کو موت آ جائے. تو شیطان بھلا دیتا ہے اللہ کا اس وقت مالک ہونا. جب کوئی خواہش بہت زیادہ کریونگ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، ناجائز خواہشات کو بھی کر جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا رب ہونا، الہ ہونا، مالک ہونا پاکٹ میں اس وقت بھول جاتے ہیں. جب اپنے بیٹوں کو مائیں ان کی بیویوں کے متعلق بدزن کر رہی ہوتی ہیں، آئی ایم شیور وہ بھول جاتی ہیں کہ اللہ مالک ہے. جب بیویاں شوہروں کو ان کی ماؤں کی برائیاں بڑھا چڑھا کر ایمبرائڈری کر کے بتا رہی ہوتی ہیں، اس وقت وہ بھول جاتی ہیں کہ اللہ مالک ہے. شیطان بھلا دیتا ہے. شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ جب ناانصافی کرتے ہیں، اس وقت وہ بھول جاتے ہیں کہ اتھارٹی اللہ کی ہے، ان کی نہیں ہے. ان کو تو صرف گارجین بنایا گیا تھا اس رشتے میں، ان کو تو صرف ذمہ داری دی گئی تھی قوام بنا کے. تو شیطان پاکٹس میں ہمیں بھلاتا ہے. کیا بھلاتا ہے؟ ہر مرتبہ گناہوں اور غلطیوں میں یہ بھلا دیتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، ملک ہے، الہ ہے. سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان ان پر قابو کر لیتا ہے اور پھر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں. شیطان آپ کو اور مجھے کانسٹنٹ مکمل نہیں اللہ کو بھلاتا، پاکٹس میں دیکھیں کیسے بھلاتا ہے. یہ جو ہم نماز پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں، 4 رکعت پڑھی تھی کہ 3 پڑھی تھی، 2 پڑھی ہے یا 1 پڑھی ہے. یہ ہوتا ہے نا. قرآن پڑھنا، آپ نے قرآن کا پورشن حفظ کیا تھا، نہیں ریوائز کیا، بہت جلدی بھول جاتے ہیں. یہ سب کا سب کیوں ہوتا ہے؟ بچے نماز ہی پڑھنا بھول جاتے ہیں. او اچھا ٹائم نکل گیا امی، پتہ ہی نہیں چلا، آپ کی 2 آوازوں کے بعد تیسری آواز ہی نہیں آئی. یہ ہوتا ہے نا. شیطان اللہ کی عبادت کرنا بھلا دیتا ہے. ودن عبادت ذرا ہمارا دھیان بھٹکتا ہے، وہ ہمارے خیالات اور اٹینشن کو اچک لیتا ہے. شیطان ہمیں مسلمان ہونے کے باوجود شکر گزار ہونا بھلا دیتا ہے. شیطان ہمیں رشتوں کی نعمت ہونے کے باوجود ان کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرواتا ہے اور یہ بھلا ہی دیتا ہے کہ ہم نے ان کے حق ادا کرنے تھے. تو یہ شیطان کی ٹرک ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کی ہے. اس سے پہلے کہ شیطان کا انٹروڈکشن آتا، اللہ نے بتا دیا الناس، تم انسان ہو، تم بھول جاؤ گے، تم کو ریمائنڈرز کی ضرورت ہے، تمہیں کانسٹنٹلی اپنے آپ کو بتانا ہے اللہ الہ ہے. ہم نہیں کہتے اپنی زبان سے کہ میں رب ہوں، میں الہ ہوں، یا فلاں ہمارا الہ ہے. لیکن آج اگر آپ الہ کی ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھیں، 2 چیزیں کم سے کم یاد رکھیں: جس کی عبادت کی جائے، جس کی اوبیڈینس کی جائے. ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اوبیڈینس خاندان کی رسومات کی کرتے ہیں، اوبیڈینس فیشن کی کرتے ہیں، اوبیڈینس نفس کی کرتے ہیں، اوبیڈینس مال کی کرتے ہیں. ہم ایک طرف سر جھکا رہے ہوتے ہیں عبادت میں اللہ کے سامنے، لیکن ہم اطاعت اپنے نفس کی کانسٹنٹلی کر رہے ہوتے ہیں.
تو جس نے آج پریکٹیکلی یہ سمجھ لیا کہ مجھے عبادت بھی صرف اللہ کی کرنی ہے اور اطاعت بھی اللہ کی کرنی ہے، جس نے اپنی نماز کو بھی اللہ کے لیے خالص کیا اور 2 نمازوں کے درمیان کے وقفے کو بھی اللہ کے لیے خالص کیا، وہ انشاءاللہ کمپریہنسولی اللہ کی حفاظت میں آنے کے قابل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ توحید کے کانسیپٹ کو سمجھ جائے گا۔ یہ ہے توحید کا کانسیپٹ، یہ ہے اللہ کا مکمل تعارف، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے 3 آیات میں مختصر الفاظ میں اپنے پورے جلال کو بہت خوبصورتی سے مینشن کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین توحید اور ایمان باللہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہمارے نفس کی کمی کی وجہ سے اور کوتاہیوں کی وجہ سے آ جاتی ہیں، اللہ اس پر ہماری اصلاح فرمائیے اور ہمیں درگزر فرمائیے۔ اللہم اجعلنا فی رمضان من المستغفرین واجعلنا فی رمضان من عبادک الصالحین واجعلنا فی رمضان من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالی ہمارا اکٹھا ہونا قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو اس رمضان کی برکت سے ہمارے نامہ اعمال سے غائب کر دے، ڈیلیٹ کر دے، ختم کر دے۔ اللہ اس وقت امت پر اپنا رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر اس وقت رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو جو مرحومین آپ کے پاس آ چکے مسلم تھے، اللہ ان کی بہترین مغفرت فرمائیے۔ اللہ ہم انسانوں کو اس پینڈیمک سے نجات دلائیے۔ اللہ جو کافر ہیں، جو نان مسلمز ہیں، اللہ ہم ان کی ہدایت کی بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ جو پینڈیمک کی مشکل ہے، اللہ اس کو کپل کر کے ان کے دل ہدایت کے لیے کھول دیجئے۔ اللہ ہمارے شہروں کو، اللہ ہمارے ملکوں کو، اللہ ہماری دنیا کو اس وائرس کے شر سے محفوظ رکھیے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت اس حال میں دیجئے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔